अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में शबीब रिजवी की दूसरी गज़ल पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। शायर कहते हैं, कितनी भूखी है, कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्ते करबला सी है। शायर गज़ल के मतले में मौजूदा ज़माने, मौजूदा दौर, मौजूदा हालात जो इंसानी ज़िंदगी की है, इसकी खस्ता हाली का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, जो ये ज़िंदगी है ये करबला के सानिह के करबनाकी से कोई कम नहीं है। सानिह करबला यहाँ पर भूख, प्यास, दर्द, करब, अजियत और बेसरो सामानी का इस्तारा और मेटाफर है। और यही हाल शायर के नज़दीक दौरे नौ की ज़िंदगी का भी है। इस शेर में करबला एक तलमिया भी है, यानी ज़िंदगी जो है, ये जो मौजूदा ज़माने की ज़िंदगी है, ये भूखी है, प्यासी है, इसमें दर्द है, करब है, परेशानी है, टेंशन है। यानी दश्त करबला की मानन हमारी ज़िंदगी है। जिस तरह दश्त करबला में इमाम हुसैन और यजीदी फ़ौजों के दरमियान वो लड़ाई हुई, यानी दश्त करबला जो है आज भी वो मुसीबत की अलामत समझा जाता है। यानी इसी तरह दौर हाजिर के इंसान की ज़िंदगी उसी की मानन है, उसी तरह है जिस तरह करबला के मैदान में वो बिलबिलाते वो बच्चे और बाकी जवान शहीद किए गए हैं, उसी की मानन हमारी आज की ज़िंदगी है। यानी आज जो ये ज़माना, आज का ज़माना जो है, इस ज़माने में जो इंसान है, ज़िंदगी इंसान की जो बशर की जो ज़िंदगी है वो तो किसी दर्द से कम नहीं है, वो तो बीमार की रात से कोई कम नहीं है, वो तो दश्ते करबला से कोई कम नहीं है। यानी इसमें अज़ियत, तकालीफ़, परेशानियाँ, बेसरो सामानी, बेयारो मददगारी की कैफियत शामिल है। इसलिए शायर इस मतले में यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो करबला की मानन है। शायर कहते हैं, सब गए शम्मे दिल जलाए हुए, खेमा खेमा बहुत उदासी है। प्यारे बच्चों, यानी इस शेर में सानिह करबला की बाज़ गश्त सुनाई देती है। सभी अपने फ़राइज़ के ऐन मुताबिक अपना हिस्सा अदा कर चले हैं। यानी जो भी वहाँ पर लड़ने के लिए आए थे, सब ने अपना अपना जो भी हिस्सा किया है, अपने अपने अंदाज से लड़ाई लड़ी है, अपने अंदाज से अपना पार्ट प्ले किया है। तो शायर कहते हैं, और अब हर खेमे में उदासी छाई हुई है। यानी दरअसल शायर इस बात की गमाजी और अक्कासी करने की कोशिश कर रहा है, इमाम हुसैन और इनके जो बाकी हजरात साथ थे, हक व बातिल के जंग में अपनी जानों की कुर्बानी उन्होंने दे दी है और वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इसलिए तमाम खेमों में इस वक्त मातम जो है वो ख़वातीन मातम करती हुई नज़र आती है। इसलिए जाहिर है कि खेमों में उदासी छाई हुई है, नकबत छाई हुई है। इसी मुनासबत से शायर ने मौजूदा ज़ोर की ज़िंदगी की तरफ इशारा किया है। यानी सब गए शम्मे दिल जलाए हुए, खेमा खेमा, यानी जो वहाँ पर शायर कहता है कि उदासी इस वक्त तमाम खेमों में, मुसलमानों के तमाम खेमों में उदासी छाई हुई है, उदासी पसरी और फैली हुई है। क्योंकि जो लोग भी थे वो सब इस दुनिया से जामिनोश यानी शहादत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं, वो हासिल कर चुके हैं। इसलिए अब खेमों में उदासी है, खेमे परेशान नज़र आ रहे हैं। खेमों में इस वक्त कोई रौनक चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। खेमों में ज़बरदस्त परेशानी फैली हुई है, क्योंकि अब वहाँ कोई मुस्लिम बाकी रहा ही नहीं है। अब इमाम हुसैन खुद भी शहीद हुए और बाकी लोग भी शहीद हुए, इसलिए वहाँ पर इस वक्त तमाम या हर सो उदासी उदासी नज़र आ रही है। अब शायर कहते हैं, उसने कितनी लतीफ़ बात कही है, खुद शनासी खुदा शनासी है। यानी खुद शनासी का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन या खुद को पहचानना, खुदा शनासी का मतलब है खुदा ताला को पहचानना। शायर इस शेर में कुछ इस तरह से फरमाते हैं, यानी अगर देखा जाए तो छूते अंदाज में शायर ने एक बात को बयान किया है। इन्हें खुदा शनासी के लिए लाजमी है खुद शनासी। यानी अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं खुदा को पहचानूँ,
خدا کی معرفت حاصل کروں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے، پہلے خود کو پہچانے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں یعنی خدا کو پہچاننا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے آپ کو پہچانے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خود کو نہیں پہچانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے گویا اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانا۔ یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے سٹرکچر اور اپنے حلیے کو پہچان لیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، مقصد و مدعا کیا ہے، یعنی جس نے یہ چیزیں پہچان لی گویا اسی نے خدا کو پہچان لیا۔ جو خود سے بھی، کیونکہ قرآن میں بھی کہا گیا انسان جو ہے احسن تقویم پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا وہی احسن تقویم کو مد نظر رکھنا ہے تو یہ شعر سمجھ آ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے اب پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں جب ایک نقطے کی وضاحت کی جائے تو ایک معمولی سی اور مختصر لگنے بات والی بھی نہایت طویل معلوم ہوتی ہے، اور اس قدر طویل کہ کتاب کی صورت اختیار کر لے۔ یہ تو بات کی وضاحت کرنے والے پر منحصر ہے کہ اس بات کی تشریح کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی بات آپ کو معمولی اور چھوٹی بات نظر آ رہی ہے، لیکن جو بات یعنی اس کو اگر پھیلانے کی کوشش کریں گے، انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ لہذا یہی شاعر آسان لفظوں میں، شبدوں میں اس شعر میں بیان کرتا ہے۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہے، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ یعنی تمنا، شاعر کہتے ہیں تمنائیں پوری ہونے لگیں تو زندگی کرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی تمنا پوری نہ ہو جائے تو زندگی میں محرومی کا احساس، ناامیدی اور پریشانی کا احساس حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ناامیدی کے اندھیرے گڑھے میں اترتا جاتا ہے۔ خودکشی جو ہے اس کو نجات کا ذریعہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پریشان نہ ہوئے، انسان جو ہے وہ اپنی تمنا کو، وہ اپنے آرزوؤں کو، وہ اپنے جو بھی اس کے پاس ڈیزائرز اور وشز ہے، ظاہر سی بات ہے ایک پوری ہوتی دوسری نہیں ہوتی ہے، تو اس پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس شعر میں شاعر نے دراصل یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے جب ہر تمنا ناراض ہے، یعنی جب انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر کہے ایسا نہ ہو کہ انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان کی تمنائیں، انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ظاہر سی بات یہ ہے وہ پھر خودکشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو خودکشی جو ہے وہ مسلم پر حرام ہے، ہمیں کاوشیں کرنی چاہیے اور خودکشی سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں کہ ہم وہاں سے دوسرا چیپٹر بھی شروع کریں گے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہمیں جو بھی 2-3 نظمیں پڑھنی باقی ہے ان کو بھی ہم پہلے کمپلیٹ کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ گرامر یا جو ہمارا پروز پورشن باقی ہے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہاں محمد حسین آزاد کی اولو العزمی کو ہم نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اس کی بایوگرافی کو ملاحظہ فرمائیں گے، تو کل انشاءاللہ دیکھیں گے پھر اس کی نظم۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ دہلی کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد کا نام محمد باقر تھا جو شرفائے دہلی میں ایک نامور شخص تھے، یعنی جو معززین، شرفا کا مطلب ہے معززین، عزت والے لوگوں میں شامل تھے۔ نامور، مشہور اور فیمس، اس کی پاپولرٹی دہلی میں زبردست تھی۔ اردو زبان کا پہلا اردو اخبار جس کا نام ہے پہلا اخبار، اردو اخبار 1856 عیسوی میں مولوی محمد باقر ہی نے دہلی سے نکالا تھا۔ یعنی اردو کا پہلا اخبار محمد حسین کے والد نے ہی نکالا تھا، تو اس کا مطلب ہے صحافت سے ان کا تعلق تھا، اور یہ اردو کے بہت بڑے ادیب تھے۔ آزاد نے عربی فارسی کی تعلیم دہلی کالج سے حاصل کی۔ پہلے انہوں نے دہلی کالج سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اردو نثر و نظم لکھنے کی استعداد مینس طاقت، صلاحیت انہوں نے اسی کالج میں بہم پہنچائی تھی۔ بہم پہنچانا مینس حاصل کرنا، یعنی جو بھی اس نے تعلیم حاصل کی وہ اسی کالج سے اس نے حاصل کی۔ تو
نظم میں ذوق کے شاگرد رشید تھے، یعنی شاگرد رشید مینز ہدایت یافتہ شاگرد، وہ ذوق کے شاگرد تھے نظم کی۔ اگر ہم بات کریں گے انہیں نظم گوئی اس نے سیکھی ہے، ذوق جو بڑے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1857 جو انڈیپینڈنس کی پہلی لڑائی لڑی گئی، عیسوی کا جو ہنگامہ ہونا، انگریزوں نے آزاد کے والد کو پھانسی دے دی، اور محمد باقر کو پھانسی انگریزوں نے دے دی۔ آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے، پھر یہ بیچارہ جو ہے پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے۔ ایک عرصہ کی آوارہ گردی کے بعد 1864 میں وہ لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے بھی وابستہ رہے، یعنی ایک تو انہوں نے آوارہ گردی کرنے کے بعد جو ہے 1864 لاہور میں محکمہ تعلیم ایجوکیشن میں ملازمت اختیار کی، پھر عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے بھی وابستہ ہوئے۔ اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے ہیں، پھر انہوں نے عربی کالج میں ایز پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ 1884-86 میں ایران کا اس نے سفر کیا ہے۔ 1887 میں ملک وکٹوریہ کی پہلی جبلی پر ان کو انگریزی سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا۔ شمس العلماء جو ہے انگریزوں کی طرف سے خطاب ملتا ہے۔ پہلی جبلی جو ہے انہیں 25 یا 50 سال کے بعد جو جبلی منائی جاتی ہے، یہ سالگرہ ہوتی ہے، تو اسی پر اس کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے، یعنی جو اس کی بیٹی تھی جب وہ اس کا انتقال ہوا اسے زبردست تکلیف ہوئی، اور پھر اس نے دماغی تھا یعنی دیوالیہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا بیچارہ۔ اس حالت میں انہوں نے 1910 میں انتقال فرمایا، یعنی اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ اور اس طرح سے یعنی آپ دیکھ سکتے 1830 میں یہ اس دنیا میں آئے، 1910 میں انتقال ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہاں اس کے والد کا نام محمد باقر تھا، اور جو صحافت کے میدان میں اس نے نام کمایا تھا، اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو نثر و نظم میں اس نے صلاحیت زبردست حاصل کی تھی۔ محکمہ تعلیم میں اس نے ملازمت کی، پھر سرکاری اخبار سے وابستہ ہوئی، پھر ایز پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا، اور اسی طرح سے 1887 میں اس کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں شمس العلماء محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے، اور 1910 میں اس نے انتقال فرمایا۔ تو یہاں کے بعد محمد حسین آزاد کی تحریک پر ہی انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام 1874 میں ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مشاعرہ جہاں شعر و شاعری کی جاتی ہے، جہاں شعر و شاعری سنائی جاتی ہے، جہاں شعراء حضرات اکٹھے ہو کر شعر و شاعری کرتے ہیں، جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا۔ یعنی جب یہ نظمیں شروع ہوئی اس زمانے میں جو پوئٹری ہے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کچھ نیا اس میں لانا چاہیے، کچھ نیا اختیار کرنا چاہیے، تو اسی لیے جو یہ فیض جو محمد حسین آزاد ہے اس نے باقی شعراء حضرات کو تحریک دی، ان کو متحرک کیا، بتایا کہ ہمیں ایک انجمن کے زیر اثر نظمیں سنانی چاہیے، پڑھنی چاہیے، لکھنی چاہیے، تاکہ جو ہے نظم میں کچھ انقلابی اقسام کی نظمیں شامل ہو جائے، آثار شامل ہو جائے، اور باقی لوگ بھی اس میں شمولیت اختیار کرے۔ وہ اردشت 1874 میں ایک نئی طرح کے مشاعرے انہیں جس میں جدت ترازیاں لائی گئی، انوویٹو سٹیپس اٹھائی گئی، تو مشاعروں کا انعقاد کیا گیا ہے، جو ہر مہینے ان مشاعرے میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھوائی جاتی تھی، یعنی مختلف موضوعات پر مصرع طرح جس کو ہم کہتے پہلے ایک مصرع دیا جاتا تھا اس پر آپ نظمیں لکھ کے لاؤ۔ تو اس پر مولانا حالی تھا، محمد حسین آزاد تھا، اور اس طرح شبلی تھا، مطلب بہت سارے شعراء، بڑے بڑے قاداور ہستیاں اس میں نظمیں لکھ رہی تھی۔ تو اسی انجمن کے تحت انگریزی کتابوں کے طرز پر کتابیں لکھی جانے لگی۔ ان میں آزاد کی نیرنگ ہے 1880 میں اہم، یعنی جب اس میں کتابیں لکھی گئی ہے انگریزی کتابوں کی طرف، اس کے طرز پر یعنی یہاں پر انگریزی پڑھنا لازمی ہو گیا تھا۔ 1857 کے بعد یہاں انگریز حکمران تھے، تو وہ انگریزوں پر انگریزی سیکھنے پر زور دیا کرتے تھے۔ اس طرح لوگ بھی مجبور ہوئے ایسے اقتدام کرنے کے لیے، ایسی نظمیں، غزلیں، کتابیں، سیلیبس ماڈیفائی کرنے کے لیے لوگوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کی۔ شب قدر یہ نظمیں ہیں، موسم زمستان، صبح امید، حب وطن وغیرہ اس طرز کی نظمیں ہیں جو انجمن کے مشاعروں میں پڑھی گئی، یعنی کچھ ایسی نظمیں ہیں جو انوویٹو ہے،
جو مشاعروں میں پڑھی گئی ہے اور جن میں یہاں کچھ نظموں کے نام مینشن ہے، تو اس طرح ہم نے سمجھنا ہے کہ محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات ہے۔ محمد حسین آزاد نے 1880 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے آب حیات۔ اردو شاعری کی تاریخ میں کتاب سنگ میل کی حیثیت، یعنی ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہت ہی آج بھی اسی کے چرچہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کتاب میں اردو کے مشہور شعراء کی زندگی کے مارکے، یعنی امریکہ مینز البم، انتہائی خوبصورت انداز میں کھینچے گئے ہیں، یعنی ان کی شکلیں، ان کے پورٹریٹس اس میں اتارے گئے ہیں۔ علاوہ بری ان کی تصانیف سخندان فارس اور دربار اکبری کو مقبولیت کافی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی جو یہ محمد حسین آزاد ہے بچوں، اس نے اس کے علاوہ سخندان فارس بھی لکھی، دربار اکبری بھی لکھی، اور یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ انشاءاللہ یہ تو محمد حسین آزاد کی بائیوگرافی ہے۔ ہمیں 3 نظمیں پڑھنی ہے، اس میں ہمیں یہ 2-3 لیکچرز لگیں گے، بعد ازاں ہم شفٹ کریں گے پروز کی طرف آئی تھنک سو، اور لاسٹ میں آپ کو انشاءاللہ اچھے سے گرامر پڑھاؤں گا تاکہ پھر ایگزام تھوڑا قریب بھی آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں پھر، تو میں یہی بات اپنی طرف سے آپ کو کہوں گا کہ آپ مطلب جو بھی اردو کو چاہیے میں تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ کو پریشان کسی بھی چیز میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مطلب کہ کسی بچے کو کبھی کچھ پریشانی ہے وہ واٹس اپ مجھے کر سکتا ہے، تو وہاں میں اس کو رپلائی کروں گا۔ جو بھی اس کو ڈاؤٹ ہے، کسی جگہ کچھ مدد چاہیے تو آپ مجھے وہاں سے مدد جو ہے اس کے لیے آپ مجھے وہاں سے واٹس اپ کیجئے، تو انشاءاللہ آئی ول آنسر دیئر۔ سو جو بھی آپ کو کہنا آپ کہہ سکتے ہیں، ڈرنے کی بات اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کی محمد حسین آزاد کی نظم جو ہے، کل کے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہی بیان کریں گے کہ محمد حسین آزاد کون سا پیغام اولوالعزمی میں دے رہا ہے۔ تو اس کو اگر اللہ نے چاہا تو کل کے ویڈیو لیکچر میں اس پر ہم بات کریں گے۔ سو تب تک کے لیے خدا حافظ۔